World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं माविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी अस्करी क़यादत का पैगाम। फलस्तीन में इंसानियत शर्मा गई। इसराइल को कितना नुकसान और मईशत की बहाली। सबसे पहले सबसे अहम खबर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फलस्तीनियों के साथ हैं। मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया। शुरका ने कहा गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा मजीद क्या खबर निकल कर सामने आई, क्या कहना था आर्मी चीफ का? जी बिल्कुल, आज होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और इसका एजेंडा जो है, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का एजेंडा था, जिसमें हमने देखा एक तरफ तो मसला कश्मीर के ऊपर खुलकर फलस्तीन के ऊपर खुलकर फलस्तीनी अवाम की हिमायत का इरादा किया गया और वादे किया गया आर्मी चीफ की जानिब से कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की सियासी अखलाकी हिमायत जो है वो हर फोरम पर जारी रखेगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा का, जिसके हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान बतौर एक मुसलमान मुल्क, पाकिस्तानी अवाम बतौर एक मुसलमान कौम किसी सूरत मकामात मुक़द्दसा पर एक गैर कानूनी कब्जे की हिमायत जो है वो नहीं कर सकते। और उसके साथ ही फिर हमने देखा कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी जायजा लिया गया। जो खास तौर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौशी बहाली के इक़दाम हैं, उनका जायजा लिया गया, चाहे उसके अंदर जो गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का मामला हो, या फिर हम देख रहे हैं कि स्मगलिंग के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, एक तरह से महंगाई के खिलाफ भी जो क्रैक डाउन किया जा रहा है। और जो हमने आज बड़ी इंपॉर्टेंट मौशी बहाली के हवाले से खबरें सुनी, जिसके अंदर डॉलर के रेट का जो है वो 275 के ऊपर आना, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 50,000 का जो इंडेक्स है वो अबूर करना, तो ये तमाम तर पहलू जो है मौशी पहलू खासतौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़ेर बहस आए। और इनके हवाले से चाहे वो अफगान महाजरीन की वापसी हो, चाहे वो हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत, निगरान हुकूमत या उसके साथ का हुकूमत का एक एजेंडा जो है वो हम देख रहे हैं कि मौशी बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम इक़दाम के हवाले से यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, खासतौर पर पाक फ़ौज जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई वफाकी हुकूमतों को मुकम्मल एयानत फराहम करती रहेगी। जो आज की कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात है वो आर्मी चीफ पे, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि मसला फ़लस्तीन के हवाले से बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है, जिसमें उनको कहना था कि एक पायदार हल और फ़लस्तीनियों की सरज़मीन और मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा पर जो गैर कानूनी कब्जे का मामला, उसमें पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और पाकिस्तान एक उसूली मौक़िफ़ के तहत फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जो है वो जारी रखेगा। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुका ने फ़लस्तीन इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ्त और इसराइल की तरफ से ताकत का जो एक वहशियाना अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बायस मासूम फ़लस्तीनियों के जो जानी नुकसान है उसके ऊपर भी तशवीश का इजहार किया। और जो मुआशी बहाली के इक़दाम हैं उनके हवाले से यकीन दिलाया गया कि हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तानी कौम की जो मुआशी बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें मुकम्मल एयानत फराहम की जाएगी। और जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी, उनकी मदद के लिए भी ऑन ग्राउंड पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, खासतौर पर पाक फ़ौज जो है वो पेश है। पाक फ़ौज की तरफ से जो ये एयानत फराहम की जा रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ये जारी रखी जाएगी। और उसके साथ ही आर्मी चीफ ने हिदायत भी की कि जो गैर कानूनी जो माफियाज हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्मगलिंग है, उसके अंदर एक तेज़ी लाई जाए, मज़ीद तक़वियत दी जाए आने वाले दिनों में, ताकि मुल्क को इस तरह की जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के मनफी असरात हैं उनसे निजात दिलाई जा सके। और ख़ास तौर पर इरादा किया गया, क्योंकि अब डेडलाइन के अंदर हम कह सकते हैं कि 2 हफ्ते कमोबेश रह गए हैं, ये चंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अब बात करेंगे इसराइली बर्बरियत की। फलस्तीन दुनिया की तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी की तस्वीर पेश कर रहा है। बच्चों की बेगोरो कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया है। मलबे तले दबे अफराद की सिस्कियों ने हर आंख को रुला दिया। बेबस फलस्तीनी हाथों से टनों वजनी मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा के अस्पतालों में क़यामत का मंजर है।
غزہ میں پین کلرز گولیاں کم پڑ گئی ہیں، زخمی تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں کوئی کمی نہیں آ سکی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2808 ہو گئی ہے۔ شہداء میں 1030 بچے بھی شامل ہیں۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 10,859 ہو چکی ہے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو 6000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم دنیا کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑنے لگے۔ ہر طرف لاشیں، زخمی، آہیں اور سسکیاں۔ ہمیں ملبے تلے لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ غزہ کے ڈاکٹروں کے بیان نے جاری المی کی تصویر دکھا دی۔ غزہ میں ہزاروں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر حماس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 200 اسرائیلی یرغمالی موجود ہیں۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو 6000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ حماس نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر مزید راکٹ حملے بھی کیے۔ فلسطین میں المیہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسپتالوں میں قیامت کا منظر ہے۔ غزہ میں پین کلرز گولیاں تک کم پڑ گئیں۔ زخمی تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل کی زمینی کارروائی امریکی صدر بائیڈن کے دورے کی بنا پر 1-2 روز کی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حماس کے حملوں کے بعد 5 لاکھ اسرائیلی شہریوں نے بھی نقل مکانی کی ہے۔ ان آبادیوں کو حکومت کی ہدایت کے بعد خالی کیا گیا۔ غزہ میں 84,000 حاملہ خواتین کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو گئے۔ WHO کے مطابق رفح سرحد پر امدادی سامان کا روکے جانا ان خواتین کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر غزہ میں بمباری، پانی اور بجلی کی بندش اور اسپتالوں کی حالت زار پر بھی زچہ اور بچہ کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ اسپین کا غزہ کے لیے 1 ملین یورو پیکج کی اضافی امداد کا اعلان۔ وزیر خارجہ خوسے مانویل نے دارالحکومت میڈرڈ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا اسپین 1.6 ملین یورو کی امداد غزہ کو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ مزید امداد بھی بھیجیں گے۔ کہنا تھا اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ امداد غزہ کی شہری آبادی تک پہنچ جائے۔ کہنا تھا مستقبل میں اسپین ضرورت کے مطابق پیکیجز بنا کر غزہ میں امداد بھیجے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسپین نے اس سال پہلے ہی فلسطینیوں کی براہ راست مدد کے لیے $8 ملین کا پیکیج رکھا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ سے متعلق متنازع کارٹون کیوں بنایا؟ برطانوی خبر رساں ادارے دی گارڈین نے اپنے کارٹونسٹ کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ کارٹونسٹ اسٹیو بیل نے نیتن یاہو کو شائلاک کے طور پر دکھایا جو پیسے کی ہرس و ہوس میں مبتلا شخص ہے۔ اپنی برطرفی پر حیران اسٹیو نے بتایا کہ اس نے ویتنام جنگ کے دوران بنائے گئے کارٹون سے متاثر ہو کر کارٹون بنایا۔ کارٹون میں نیتن یاہو کو باکسنگ دستانے پہنے اپنا آپریشن خود کرتے دکھایا گیا جس کے تباہ کن نتائج آنے والے وقت میں نمودار ہوں گے۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت پر فلسطین کے عیسائی بھی خاموش نہ رہ سکے۔ غزہ شہر کے قدیم چرچ نے اپنے دروازے فلسطینیوں کے لیے کھول دیے۔ سینٹ چرچ فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ اقوام متحدہ حسب روایت مظلوم اقوام کی داد رسی میں ناکام ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی سے متعلق روسی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا روس ایک دہشت گرد تنظیم کو کور دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی قرارداد میں اسرائیل کی شہری آبادی کی مذمت اور غزہ پر اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کرۂ ارض پر واقع ممالک کی واحد انجمن بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں یرغمال۔ اقوام متحدہ دنیا کی کمزور قوموں کو تحفظ دینے میں ناکام۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ روسی قرارداد میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روسی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ امریکی سفیر نے روسی قرارداد کو حماس کو بچانے کی کوشش قرار دیا۔ روسی سفیر نے کہا قرارداد مغربی ممالک کی خود غرضی کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ چین، متحدہ عرب امارات اور موزمبیق نے روسی قرارداد کی حمایت کی۔ سلامتی کونسل کے 6 رکن ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ خالصان تحریک کے رہنما سنگھ پتن نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے $21,000 عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہنا تھا عطیہ کی گئی رقم بھارت کے ہاتھوں قتل کیے گئے ہردیپ سنگھ کے نام پر کی گئی ہے۔ اپنے پیغام میں سکھ رہنما نے کہا کہ دنیا میں بسنے والے لوگ انسانیت کے ناطے فلسطینی عوام کے لیے گھروں سے باہر آئیں اور ان کی مدد کریں۔ مزید کہا سکھ کمیونٹی اس مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ ہم فلسطینیوں کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی بھارت کے ہاتھوں نسل کشی کا شکار ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر بھارت میں جشن منایا گیا۔ انتہا پسندانہ ہندوؤں نے اسرائیل کا مکمل ساتھ دیا۔ برطانوی فلمساز جمائما کا
فلسطین کی حمایت میں اپنے بھائی زیک گولڈ سمتھ کے سامنے ڈٹ گئیں۔ زیک سمتھ نے برطانیہ میں ہونے والے فلسطین کی حمایت میں سب سے بڑی احتجاجی مظاہرے پر ایک ٹویٹ میں اسرائیلی جارحیت کو جائز قرار دیا تھا، جس پر جمائمہ سمتھ نے فلسطین میں کی حمایت میں پیدر پہ ٹویٹس کیں اور اپنے بھائی کا اسرائیل زدہ منہ بند کر دیا۔ زیک گولڈ سمتھ نے ایکس پر ایک پیغام میں لکھا تھا کہ آج لندن میں احتجاج یہودیوں کو بے گھر کرنے کے لیے کیا گیا۔ اسی پر ان کی بہن جمائمہ نے جوابی پیغام میں BBC نیوز کا ایک کلپ شیئر کیا، جس میں اینکر نے تسلیم کیا کہ برطانیہ میں احتجاجی مظاہرہ فلسطین کی حمایت میں تھا، حماس کی حمایت میں نہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے غزہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے تحت فلسطین کانفرنس خطاب میں احسن اقبال، نیر بخاری اور عبدالغفور حیدر نے مغرب کے رویے کو دوغلا قرار دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا، امریکہ بتائے وہ یہودی لابی کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ حماس کا رد عمل تنگ آمد بجنگ آمد ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ مسلمان حکمران فلسطین کے لیے میر جعفر اور میر صادق کے بجائے عبدالی غزنوی اور صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کریں۔ پشاور میں ان کا کہنا تھا کہ اگر مغربی ممالک اسرائیل کی امداد کے لیے آگے آ سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان فلسطینیوں کے حق میں واضح موقف اپنائے۔ حکمرانوں کو مذمتی قراردادیں پاس کرنے کی بجائے عملی طور پر ساتھ دینا چاہیے، اور اگر مغربی ممالک ان کے امداد کے لیے آ سکتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم بھی ان کی امداد اور تعاون اور نصرت کے لیے پہنچے۔ تو ہم مسلمان حکمرانوں سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ میر جعفر اور میر صادق کے کردار کی بجائے غزنوی، عبدالی اور صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے۔ اگر اس کو بر وقت بند نہیں کیا گیا اس حملے کو، تو ایک تیسرے جنگ عظیم کا خطرہ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے کہا ہے کہ کل سانحہ کارساز کی برسی پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کل کا روز شہید پارٹی کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینی شہداء کو یاد رکھنے کا دن ہے۔ تقریبات سے پارٹی قیادت خطاب کرے۔ ہر شخص پریشان تھا کہ اتنے بڑے بم دھماکے ہوئے ہیں، حملہ ہوا ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اب شاید باہر نہیں نکلیں گی، لیکن وہ اگلے ہی دن 19 اکتوبر کو جناح ہاسپٹل گئیں، وہاں زخمیوں کی عیادت کی، اور اس کے فوراً بعد وہ لیاری پہنچیں، جہاں انہوں نے شہید ہونے والے کارکنوں کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی۔ تو یہ جو ہمت اور حوصلہ تھا جس کا اظہار محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی، ہمارے کارکنوں کی جمہوریت کی بحالی کے لیے جو جدوجہد اور قربانیاں ہیں، اس میں 18 اکتوبر کا سانحہ بھی ایک روشن باب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک اچھا بڑا بھرپور تعزیتی اجتماع کریں گے، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم پر تنقید، فاطمہ بھٹو کا اسرائیلی حکومت کو کرارا جواب۔ معروف پاکستانی مصنفہ فاطمہ بھٹو نے اسرائیلی حکومت کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم پر تنقید کرنے اور ورلڈ کپ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف میچ میں کوشش کا اظہار کرنے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ فاطمہ بھٹو نے لکھا، نسل کشی کرنے والی ایسی ریاست کی جانب سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جس میں 7 دنوں میں 724 بچوں کو قتل کیا گیا، تو ہم آخری وقت تک کرکٹ میچز ہارنے پر خوش ہیں۔ فلسطین پر اسرائیلی درندگی کے خلاف شعبے سے وابستہ افراد نے خاموشی توڑ دی۔ ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ سونم کپور نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے لکھا، فلسطینی بچوں کی زندگی بھی اسرائیلی بحران ہے۔ پاکستانی خوبرو اداکارہ ماہرہ خان فلسطین کی صورتحال پر غمگین، بمباری سے متاثرہ علاقے میں فلسطین کا پرچم جسم پر لپیٹے کھڑے بچے کی تصویر شیئر کی، لکھا، کاش بم گرنے سے پہلے میں تمہیں اپنے دل میں چھپا سکتی۔ اور اب کچھ بات پاک چین دوستی کی۔ پاکستان کسی کو بھی پاک چین گہرے دوستانہ تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سی پیک صرف اقتصادی راہداری نہیں، پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک اعتماد کا مظہر ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیجنگ میں چینی تھنک ٹینک سے خطاب، کہا، سی پیک دونوں ممالک کے بڑے تجارتی تعاون کا عکاس ہے۔ سی پیک کو افغانستان تک وسعت دینے سے خطے میں ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ Have a time-tested relationship based on mutual trust and shared interests. Despite of international politics, our friendship has remained steadfast, resilient, and forward-looking. There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. This special relationship enjoys across-the-board national consensus in Pakistan. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China.
آپ کو بتائیں کہ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے لیے 28 جنوری کی تاریخ مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن انتخابات کا شیڈیول 30 نومبر کو جاری کرے گا۔ 30 نومبر کو حتمی حلقہ بندیوں کا اعلان بھی متوقع ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ مطالبے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آگے بڑھنے کا فارمولہ بتا دیا۔ کہا سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ بالغ نظری کا مظاہرہ نہ کیا تو نقصان سب کا ہو۔ سربراہ JUI بولے جمہوریت کی مضبوطی ضد اور ہٹ دھرمی میں نہیں، مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس نہیں۔ سیاسی موقف دینا سب کا حق، مگر اولین ترجیح پارلیمنٹ کی بالادستی ہے۔ سب کے ماضی کا علم ہے، مگر اب جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی گنجائش کے فارمولے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم الیکشن کے بہت قریب ہیں، ضروری ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سلنگی کی میڈیا سے گفتگو کہا بدقسمتی سے ہمارا سیاسی کلچر خراب ہوا، بدقسمتی سے سیاست کھیل میں بھی آ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کرتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں ساکھدار بری ہوں گے یا نہیں، احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 21 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت میں ساکھدار اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پر سماعت ہوئی، جس میں نائب پروسیکیوٹر اور ساکھدار کے وکیل قاضی مصباح نے دلائل مکمل کیے۔ احتساب عدالت نے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 21 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 6 سال بعد 50,000 کی حد عبور کر لی۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.23 سستا ہونے کے بعد ₹275.60 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $277 پر فروخت ہو رہا ہے۔ اسمگلرز اور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے اثرات، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، بے یقینی کے بادل چھٹ گئے۔ اسٹاک مارکیٹ نے 6 سال بعد 50,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی۔ کاروبار کا آغاز مثبت رجحان کے ساتھ ہوا۔ 100 انڈیکس میں زیادہ سے زیادہ 50,017 پوائنٹس، کم سے کم 49,682 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے۔ ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ نہ رک سکا، روپیہ دن بدن طاقت پکڑنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.23 سستا ہو کر ₹275.60 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $277 پر فروخت ہو رہا ہے۔ 1.5 ماہ کے دوران ڈالر کی قیمت میں ₹31.30 کمی ہوئی۔ کرنسی ڈیلرز کے مطابق ڈالر سستا ہونے سے روپیہ 10% بڑھ چکا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر شامل کرتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ گھی کی قیمت میں ₹23 سے لے کر ₹38 تک، جبکہ کوکنگ آئل ₹13 فی لیٹر سے ₹36 فی لیٹر تک کمی کی گئی ہے۔ ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ گریجویٹی لیو انکیشمنٹ کے نئے حکومتی رولز کے خلاف اساتذہ کا احتجاج جاری، تدریسی عمل کا بائیکاٹ۔ مظاہرین کا کہنا تھا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ پولیس نے مختلف اساتذہ کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے۔ کے معمار عقل و شعور دینے والے اساتذہ درسگاہوں کے بجائے سڑکوں پر در بدر۔ گریجویٹی لیو انکیشمنٹ کی نئی حکومتی رولز کے خلاف اساتذہ سڑکوں پر آ گئے۔ کوٹدو میں ٹیچرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا، تدریسی عمل کا بائیکاٹ۔ پولیس نے مقدمات درج کر دیے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ جھوٹی FIR سے نہیں ڈرتے۔ شکر گڑھ میں موسلادھار بارش کے دوران بھی احتجاج جاری رہا۔ ٹیچرز نے DC آفس کا گھیراؤ کر کے راستے بند کر دیے۔ مظاہرین نے مذمتی پلے کارڈز کے ساتھ نعرے لگائے۔ مظاہرین بول نیوز کے مائک پر پھٹ پڑے، حکومتی اقدامات کو معاشی قتل قرار دے دیا۔ ہماری لیو انکیشمنٹ، پینشن، گریجویٹی، فیملی پینشن، یہ تمام ہمارے مطالبات ہیں، آئینی، قانونی، اخلاقی ہمارا حق ہے۔ جب تک یہ ماننے نہیں جائیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ایک تو اسکولوں کی نجکاری کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وائی، کس لیے؟ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ حکومت اور اساتذہ کی لڑائی میں بچوں کو پڑھائی کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حکومت اساتذہ کے ساتھ جلد از جلد معاملات نمٹا کر مستقبل کے مہمانوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے۔ آل راؤنڈر محمد نواز نے کہا ہے کہ وہ بطور اسپنر تسلیم کرتے ہیں، توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ البتہ آسٹریلیا کے خلاف اسٹیو سمتھ کی وکٹ لینا چاہتے ہیں۔ بولے کپ کے اہم میچ کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں۔ گرین شرٹس کا کینگرو سے مقابلہ جمعے کو ہوگا۔ قومی ٹیم آج بھارتی شہر بنگلورو میں پریکٹس کر رہی ہے۔ پریکٹس میں بلے بازی پر خاص فوکس کیا جائے گا۔ بابر اعظم اور رضوان کے علاوہ عبداللہ شفیق اور سعود شکیل کو نیٹ پر اضافی وقت دیا جائے گا۔
کرکٹ ورلڈ کپ کے اہم میچ کی تیاری، گرین شرٹس کا کینگرو سے مقابلہ جمعے کو ہوگا۔ قومی ٹیم آج بنگلور میں پریکٹس کر رہی ہے۔ قومی ٹیم کی نیٹ پریکٹس میں بلے بازی پر خاص فوکس کیا جائے گا۔ اسٹار بلے بازوں میں بابر اعظم اور رضوان کے علاوہ عبداللہ شفیق اور سعود شکیل کو نیٹ پر اضافی وقت دیا جائے گا۔ احمد آباد سے آئی ٹی سٹی پہنچنے کے بعد گرین شرٹس نے ایک دن آرام کیا۔ شاہین 2 روز پریکٹس میں حصہ لیں گے۔ سابق امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو ملائیشیا کے اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ترجمان پاک بحری کے مطابق سابق امیر بحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سابق گورنر سندھ، سماجی کارکن اور مصنف حکیم محمد سعید کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ حکیم محمد سعید نے انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور آخری دم تک اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ انسانیت کا درد رکھنے والی شخصیت کو دشمنوں نے 25 سال پہلے آج ہی کے دن شہید کر دیا تھا۔ حکیم محمد سعید کو خدمات کے اعتراف پر ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ حکیم سعید 17 اکتوبر 1998 کی صبح آرام باغ میں اپنے دواخانہ پہنچے ہی تھے کہ انسانیت دشمنوں نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حکیم محمد سعید کو ہمدرد یونیورسٹی میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں۔ کراچی کی عروبہ فریدی ہمت و حوصلہ لگن کی مثال بن گئی۔ 23 سال میں ایرو اسپیس انجینئر خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ عروبہ فریدی بنی دنیا بول ہے کہ مہمان ینگسٹ ایرو اسپیس انجینئر نے اپنی کہانی بتائی اپنی زبانی۔ بہت شوق تھا ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنے کا، ان کے ساتھ کام کرنے کا، ٹولز ہینڈلنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ ایئر کرافٹ کی طرف بھی ایک ایسی فیلڈ ہے، تو آئی جمپڈ انٹو اٹ۔ اینڈ بیک ان 2014 میں نے ایک اکیڈمی کا ایڈ دیکھا نیوز پیپر میں۔ سو آئی گاٹ ٹو نو کہ اس طرح کی کوئی فیلڈ ہے پاکستان میں، بیکاز لوگوں کو یہ نہیں پتا۔ اب ایرو اسپیس از مائی یو کین سے میرا ٹریڈ ہے ایرو اسپیس، بیسیکلی اٹس ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ، تو لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ پھر جب یہ پبلش ہونے لگا تو پھر ایرو اسپیس انجینئرنگ کے تھرو جو ہے نا اس کو تھوڑی پبلسٹی ملی۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ایویشن میں بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ مینٹیننس انجینئرنگ بھی کوئی چیز ہے، کسی چیز کا نام ہے جو آپ ڈے ٹو ڈے مینٹیننس دیکھ رہے ہوتے ہیں جہازوں کی، پری فلائٹ پوسٹ فلائٹ انسپیکشنز ہوتی ہیں، تو بیسیکلی دس از دا ہول تھنگ۔ اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔